अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 18 अगस्त है और ये सुबह का पहला व्लॉग है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रोजाना 2 व्लॉग हम आपके साथ शेयर करते हैं, एक सुबह तकरीबन 5 बजे और एक शाम को 5 बजे के बाद। अच्छा, पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक दफा फिर इजाफा कर दिया है और डीजल की कीमत में फी लीटर 6 रुपए 47 पैसे कल रात को इजाफा किया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 390 रुपए 42 पैसे हो गई है। इसी तरह पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए 77 पैसे इजाफा किया गया और अब पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 331 रुपए 20 पैसे हो गई है। दूसरी जानिब सूबों वाली बहस भी जारी है। हुकूमती इत्तेहादी कह रहे हैं कि जी सूबे किसी सूरत में नहीं बनेंगे। मेनली पीपल्स पार्टी वाले इसकी मुखालफत कर रहे हैं। नून लीग वाले भी ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि सिर्फ पंजाब के अंदर सूबे बन जाएं और पीपल्स पार्टी कहे कि हम सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। और पीपल्स पार्टी वाले बाकायदा ये कह रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्ट्री छोड़ देंगे, हुकूमत छोड़ देंगे, लेकिन किसी सूरत में भी सिंध में नए सूबे नहीं बनने देंगे। कल हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन शाह जो वजीर हैं सिंध की हुकूमत में, उन्होंने कहा कि हम सिंध की चीफ मिनिस्ट्री कुर्बान कर देंगे लेकिन सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। और उसके बाद नून लीग का भी ये रद्दमल आया कि भाई ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ सिंध में जो है कुछ ना हो और बाकी हर जगह पे नए सूबे बन जाएं। अगर तकसीम होंगे सूबे तो फिर हर जगह पे नए सूबे बनने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक सूबे को छोड़ दिया जाए बीच में और उधर कोई भी तकसीम ना हो। पर एनीवे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि नून लीग वाले जो है वो पीपल्स पार्टी के कंधे पर रख के बंदूक चलाने की कोशिश करेंगे और पीपल्स पार्टी ने खुल के कहना है कि हमें नए सूबे कबूल नहीं है। और फिर नून लीग वाले भी कहेंगे कि भाई अगर सिंध की तकसीम नहीं हो रही तो पंजाब की तकसीम भी नहीं हो सकती। और कुछ दोस्त ये कह रहे थे कि जी हर सूरत में सूबों की तकसीम होगी और बड़ी जल्दी होगी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें ये जो सियासी जमातें हैं ये काफी ज्यादा रोड़े अटकाएंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल साहब ने कहा है कि वो वफाकी वुजरा जो नए सूबों का मुतालबा कर रहे हैं वो फॉर्म 47 वाले वफाकी वुजरा हैं। बाकी वफाकी वुजरा कुछ ऐसे भी हैं जो सूबों के खिलाफ हैं। और राना सनाउल्लाह साहब का भी आपने बयान सुना, उन्होंने कहा कि अभी तो इस हवाले से कोई बात ही नहीं हुई। गुज़िश्ता रोज मेरी मुनीब फारूक साहब से बात हो रही थी और मुनीब फारूक साहब ने टीवी के ऊपर गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब पहले ही सूबों के हवाले से मान चुके हैं। जी हाँ जी, शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर राजी हो चुके हैं, वो इस पे मान चुके हैं कि भाई नए सूबे बनाए जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब एक पेज पे, बाकी सारी जमात एक पेज पे है या नहीं है। मुनीब फारूक साहब ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब पहले ही इतफाक कर चुके हैं कि नए सूबे बनाए जाएंगे। तो ये अब एक अलमिया है, एक ऐसी हुकूमत जिसमें वजीर आजम के हवाले से कहा जा रहा है कि वो इतफाक कर चुके हैं। काबीना के कुछ लोग कहते हैं बनने चाहिए, हुकूमती इत्तेहादी कहते हैं नहीं बनने चाहिए। अब देखते हैं जनाब कि ये सूबों वाला मामला किस तरफ जाता है। कल मैं देख रहा था कि कामरान शाहिद साहब ने भी अपने प्रोग्राम में कहा कि जी अब एक इनकलाबी किस्म की खुशहाली आएगी 28वीं आईनी तरमीम के बाद और फिर चीज़ें बेहतर होंगी। अब तक की जो सिचुएशन है इस सिस्टम के अंदर आम बंदे के लिए कुछ भी नहीं है और आम बंदे के लिए तभी चीज़ें बेहतर होंगी जब एक और तरमीम होगी। 28वीं तरमीम की बात हो रही है, पर क्वेश्चन ये है कि 26वीं और 27वीं तरमीम से आम बंदे की ज़िंदगी कितनी बेहतर हुई, पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की, ये क्वेश्चन भी तो बनता है, ये क्वेश्चन भी रेज करने की जरूरत है। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि सूबों के मामले पे अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट है तो वो हुक्मरान जमातें खुद हैं। ये कभी भी इख्तियारात को नीचे तक नहीं जाने देंगे। अगली खबर जनाब इमरान खान साहब के केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की जेल कंडीशन, उनकी सेहत के हवाले से अडयाला जेल हुकाम की जानिब से जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसके ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन हुई है और आज सुबह दोबारा 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में बेंच नंबर 3 के सामने इमरान खान साहब का मुकदमा लगा हुआ है। जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं इस बेंच में, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब हैं और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब हैं। अब देखते हैं कि आज मोअज़्ज़िज़ अदालत इस मुकदमे को आगे किस तरफ लेके जाती है, क्योंकि कल जो चीजें सामने आई हैं उसमें वाज़े तौर पर यह चीज नजर आ रही है कि खान साहब का मुनासिब इलाज नहीं किया जा रहा। रिपोर्ट के अंदर भी यानी जेल हुकाम की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट वगैरह रिकमेंड किए थे वो भी जेल में नहीं हो सकते और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि मोअज़्ज़िज़ अदालत ये कह सकती है कि खान साहब को अस्पताल शिफ्ट किया जाए। अच्छा, खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके ऊपर डॉक्टर आरिफ अलवी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सदर भी रह चुके हैं, यानी पाकिस्तान के साबिक सदर रह चुके हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से,
انہوں نے اس رپورٹ کا ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ اس کو ڈائسیکٹ کیا ہے، اس میں سے مختلف چیزوں کو نکال کے اس کے اوپر اپنی ماہرانہ رائے دی ہے، اور جس میں واضح طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اور جیل کے اندر جو کنڈیشنز ہیں اور جیل کے اندر جو میڈیکل سہولتیں ہیں وہ خان صاحب کے لیے مناسب نہیں ہیں، ان کو اسپتال شفٹ کیا جائے، ان کے یہ ٹیسٹ کروائے جائیں، باقاعدہ انہوں نے ٹیسٹ کے نام لکھے ہیں، اور یہ بھی ایک طرح سے مطالبہ کیا ہے کہ بہتر میڈیکل فیسلٹی میں ان کو شفٹ کیا جائے۔ کیا عمران خان صاحب کو اسپتال میں شفٹ کیا جائے گا؟ ابھی تک اس حوالے سے کچھ بھی کلیئر نہیں ہے۔ آج بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی بہنیں اور خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز بھی ایک پریس کانفرنس کریں گے جس میں تمام تر تفصیلات وہ سامنے رکھیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ کچھ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے علیمہ خان صاحبہ نہیں مان رہی تھیں اور علیمہ خان صاحبہ کا سارا قصور ہے۔ بھائی علیمہ خان صاحبہ کا کیا قصور ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نہ ڈاکٹرز کو ملوایا جا رہا ہے، نہ فیملی کو ملوایا جا رہا ہے۔ وہ حکومت جو عمران خان صاحب کے ساتھ بقول چند دوستوں کے کہ بڑا ظلم کرتی ہے، پھر وہی دوست کہہ رہے ہیں کہ جی اس رپورٹ کے اندر یہ آ گیا۔ کیا یہ انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہے؟ کیا یہ خان صاحب کے اپنے ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے؟ تو ضروری ہے نا، وہ یہی کہہ رہی ہیں خان صاحب کی بہنیں کہ بھائی ان کے جو اپنے ڈاکٹرز ہیں ان کو اجازت دی جائے تاکہ ان کے سامنے ٹیسٹ ہوں، ان کے سامنے علاج ہو۔ اب خان صاحب کے بلڈ پریشر کا بھی ذکر ہے اس رپورٹ کے اندر جو سپریم کورٹ میں پیش کی گئی ہے، 140/100۔ اب 100 نیچے والا یقیناً زیادہ ہے، 140 بھی تھوڑا سا زیادہ ہے، لیکن یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے اوپر والا، اور اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی 170-80 یا اتنا گیا ہوا ہے، وہ سچویشن نہیں ہے۔ لیکن یقیناً ان کے جو ذاتی ڈاکٹرز ہیں وہ دیکھنا چاہیں گے اپنے سامنے، وہ بہت سارے ٹیسٹ کروانا چاہیں گے، اور اس موقع کے اوپر اگر کسی پہ تنقید بنتی ہے تو وہ تو ان پہ بنتی ہے جنہوں نے خان صاحب کو اس کنڈیشن کے اندر رکھا ہوا ہے، حکومت کے اوپر بنتی ہے، انتظامیہ پہ بنتی ہے۔ لیکن کچھ دوست اس چیز کے اوپر بضد ہیں کہ جی ہماری جو خبر تھی، ہماری جو سٹوری تھی وہ بڑی زبردست تھی۔ بھائی آپ کی سٹوری تو حکومتی ورژن ہے، آپ کی سٹوری حکومتی ورژن ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی ورژن معتبر ہے تو پھر آپ کی سٹوری بھی معتبر ہے۔ اگر حکومت یہ ورژن باہر دینا چاہتی ہے اور اس سے پہلے آپ نے بھی یہ ورژن دے دیا تو بہت سارے لوگ یہ پھر کوشچن کرتے ہیں کہ بھائی یہ حکومت نے کسی ایجنڈے کے تحت خبر لیک کیا ہے۔ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ صحافی کا قصور ہے، لیکن حکومتی دوست یہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے پھیلائی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آگے چل کے یہ چیز باہر آ سکتی ہے۔ یہ ایک اس کی جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ورژن اس سٹوری کا ہو سکتا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ کہنا کہ اگر کسی صحافی نے کوئی خبر دی ہے تو وہ بدنیتی پہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ بدنیتی پہ ہو، لیکن خبر انہوں نے وہی دی ہے جو حکومت کا، حکومت کے ڈاکٹرز کا، حکومت کی جانب سے بنائے گئے بورڈ کا، انتظامیہ کا، جیل حکام کا جو موقف ہے اسی کی تصدیق کی ہے کچھ صحافی دوستوں نے اپنی کچھ خبروں کے اندر۔ اب وہ اس چیز پہ بھی بضد ہیں کہ جناب اس طرح کی جو ساری چیزیں ہیں ان کے اوپر علیمہ خان صاحبہ بھی کھڑی ہو جائیں اور فوراً کہیں جی بالکل ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، کوسچن نہ کیا جائے۔ بھائی کوسچن تو یہاں پہ بنتا ہے کہ کیا کوئی ان کا انڈیپینڈنٹ میڈیکل ایگزامینیشن ہوا ہے، کیا ان کو کسی اسپتال میں شفٹ کیا گیا ہے، کیا ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو رسائی دی گئی ہے؟ تو یہ وہ کوسچن ہے جو فیملی کی طرف سے بار بار ریز کیا جا رہا ہے، اور میرے خیال میں اس کوسچن کے اندر وزن ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ معزز عدالت اس کے اوپر کیا آرڈر دیتی ہے اور یہ چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام پارلیمنٹیرینز کو سپریم کورٹ آنے کے لیے بھی کہا ہے، کیونکہ آج جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ صبح 9 بجے خان صاحب کے مقدمے کی سماعت ہے، اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام MNA حضرات کو، MP حضرات کو، سینیٹر حضرات کو کہا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے باہر آئیں تاکہ خان صاحب سے اظہار یکجہتی کیا جا سکے۔ اب مین چیز وہی ہے کہ آج عدالت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کیا موقف لیتے ہیں۔ کل یہ بھی کہا گیا ایک حکومتی شخصیت کی جانب سے ایوان کے اندر کہ بھائی خان صاحب عدالتی کسٹڈی میں ہیں اور جو کچھ بھی ذمہ داری بنتی ہے وہ عدالت کی بنتی ہے۔ تو پھر کیا یہ والا جو موقف حکومت کے ایک وزیر نے ایوان کے اندر یعنی سینٹ کے اندر رکھا یا پیش کیا، کیا اس چیز کو معزز عدالت کے سامنے آج تحریک انصاف کے وکلاء رکھیں گے؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج وہاں پہ کیا موقف رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے یا کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا اور بلڈ پریشر کا علاج فوراً کروایا جائے، کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو مزید بیماریاں اس سے جنم لے سکتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جناب کہ کب تک ان کا علاج کروایا جاتا ہے، اور مین چیز وہی ہے کہ ابھی تک جو بھی کہانی ہے، چاہے وہ کوئی صحافی آپ کو خبر دے رہا ہے یا کوئی اور ہے، وہ سارے حکومت کے ورژن ہیں، انڈیپینڈنٹ ورژن کوئی نہیں ہے۔ تو جب تک خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز کو ایکسیس نہیں دیا جائے گا، کسی بھی چیز کے اوپر کوئی حتمی رائے قائم کرنا میرے خیال میں تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ اچھا جی، اگلی خبر جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سٹریٹ موومنٹ جاری ہے، اور سپتمبر کے پہلے ہفتے میں بلوچستان، پنجاب،
جانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے وہ بلوچستان بھی جائیں گے, پنجاب بھی جائیں گے, اور عین ممکن ہے کہ وہ سندھ بھی جائیں, اور سپتمبر کے پہلے ہفتے سے یہ ساری انگیجمنٹ شروع ہو جائے گی. اور لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ جو اسٹریٹ موومنٹ کا پریشر ہے وہ تھوڑا بہت حکومت فیل کر رہی ہے. اسی وجہ سے اس دن اختیار ولی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کافی زیادہ تنقید کی. اور کل میری بات ہو رہی تھی منیب فاروق صاحب سے ایک ٹی وی پروگرام میں, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یقیناً یہ جو سارا معاملہ ہے جو احتجاج والا ہے اس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے, اور عین ممکن ہے کہ وہاں پہ اگر معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے, وہاں پہ صوبہ بند ہوتا ہے, بہت زیادہ لوگ باہر نکل آتے ہیں, تو وفاق وہاں پہ ایمرجنسی لگا دے. کیا ایمرجنسی لگا کے وہاں پہ حکومت کو سائڈ پہ کیا جا سکے گا؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوراً سہیل آفریدی کو نااہل قرار دینا شاید اتنا آسان نہ ہو, لیکن ایمرجنسی لگانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اگر ایمرجنسی لگائی جاتی ہے وہاں پہ, یا پھر جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورنر راج لگایا جاتا ہے, کچھ ایسا ہوتا ہے, تو کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مان لے گی؟ کیا عوام وہاں پہ مان لے گی؟ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا صورتحال بنے گی؟ تو یہ بہت سارے کوسچنز ہیں جن کے جواب ابھی ہمیں اس طرح سامنے نظر نہیں آ رہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اگلے 3-4 ہفتے بہت زیادہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں پیوٹل ہیں, امپورٹنٹ ہیں. اور اب پیپلز پارٹی کے وزراء کی جانب سے یہ بیانات دینا کہ بھائی سندھ کی حکومت چھوڑ دیں گے, وزارت اعلیٰ چھوڑ دیں گے, سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے, تو 27 سپتمبر تک تو یہ ساری ٹینشن اپنے پیک پہ ہوگی. پھر دیکھتے ہیں کہ بھائی وہاں سے یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا. جہاں پہ یہ ساری صورتحال چل رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے, وہاں پہ کسان اتحاد جو ہے اس نے بھی کال دی ہوئی ہے احتجاج کی 25 سپتمبر کی. خالد حسین بٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی گزشتہ 3 سالوں کے دوران کسانوں کے ساتھ جو ہوا, کسان اب یہاں تک جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں, اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتے. اور خالد حسین بٹ صاحب جو چیئرمین کسان اتحاد ہیں, انہوں نے باقاعدہ طور پہ مریم نواز صاحبہ کے استعفے کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے دوران کسانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, کسانوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, ان سے کوئی بات نہیں کرتا, ان کے مسائل حل نہیں کیے گئے, اور آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ کسان بہت زیادہ مشکل میں ہے, کسی بھی فصل کا اس کو مناسب ریٹ نہیں ملتا. انہوں نے کہا جی ہم نے گندم کو ڈی ریگولائز کر دیا ہے, تو اس کے بعد اگر ڈی ریگولائز کر دیا تو پھر چھوڑ دیں, پھر ہم خود بیچیں گے. اگر آپ نے نہیں خریدنی تو پھر ہم خیبر پختونخوا میں بیچیں, سندھ میں بیچیں, یا کسی اور جگہ پہ بیچیں. پھر آپ کو تو زبردستی ہم سے گندم نہیں لینی چاہیے, پھر آپ کو تو بین الصوبائی جو نقل و حرکت ہے اس کے اوپر پابندی نہیں لگانی چاہیے. تو باقاعدہ طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نون لیگ کی حکومت کے خلاف نہیں, لیکن نون لیگ کسی اور وزیر اعلیٰ کو لے کے آ جائے, شریف خاندان سے کوئی اور آ جائے, لیکن یہ جو صورتحال ہے جو مریم نواز صاحبہ کی حکومت میں ہے اس میں کسان برباد ہو گیا ہے, اور کسان مزید ایسے نہیں چل سکتا. خالد حسین بٹ صاحب نے متعدد بار اس چیز کا ذکر کیا ہے, میڈیا ٹاکس کیے ہیں, اور 25 تاریخ کو اب ان کا بھی احتجاج ہے. اگر کسان بھی ہزاروں کی تعداد میں باہر نکلتے ہیں, دوسری جانب ادھر سے سہیل آفریدی صاحب کا احتجاج ہوگا جو خیبر پختونخوا سے آئے گا, بڑی تعداد میں اس میں لوگ ہوں گے. ادھر کسان میجورٹی آئے گی کدھر سے؟ پنجاب سے, اور کسان جو ہیں وہ جگہ جگہ موجود ہیں, اور کسانوں کو روکنا اتنا آسان نہیں ہوگا. 2022 میں بھی وہ لوگ آئے تھے, تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسانوں کو روک لیا جائے گا, ان کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ادھر سے اگر کسان بھی آ جاتے ہیں, وہ دوسری سائڈ سے تحریک انصاف والے بھی احتجاج کر رہے ہیں, تو سپتمبر کے آخر میں جسے آپ کہتے ہیں نا پرفیکٹ سٹارم, میں پہلے بھی بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ ایسی صورتحال ہوگی جو حکومت کے اوپر کافی زیادہ دباؤ کا باعث بن سکتی ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کیسے اپنے سیاسی پتے کھیلتی ہے, کیسے آنے والے دنوں میں وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتی ہے, وہ آگے کیا کریں گے, ان کی پلاننگ کیا ہے. لیکن یقیناً جو سپٹمبر کا آخری ہفتہ ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا, اور اس میں آپ پھر اندازہ لگا سکیں گے کہ چیزیں آگے کس طرف جا رہی ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.